शहनशाह अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, ख़ुसूसन नासिरुल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फ़ी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन, अल-मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल इल्म सकलैन, सिर्रुल असरारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मिराजुल अक़ूल, मुस्सिलुल उसूल, अबुल वक्त व मौला ज़मान, साहिबुल अस्र वल अम्र ज़मान, अजलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन, सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह राद 2 आयतें और उनका तर्जुमा। और जिन्होंने रब की रज़ा की तलब में सब्र किया। यह आयत सरकार का सदका आपकी खिदमत में, क्योंकि 8वें इमाम का दिन है, मैं चाहता हूँ पहले रज़ा समझ आए फिर इमाम रज़ा तक पहुँचे। क्या फरमाया जा रहा है? 4-5 बातें बड़ी बाकमाल हैं। फरमाया जा रहा है कि जिन्होंने रब की रज़ा की तलब में सब्र किया, रब की रज़ा की तलब में सब्र किया। अच्छा ये बताऊं, ये लफ्ज़ रज़ा नहीं रज़ा है। जिन्होंने रब की रज़ा की तलब में सब्र किया, उनकी दूसरी निशानी ये है, और जिन्होंने नमाज कायम रखी। आप सब जानते हैं, आपके साथ अरसा दराज से गुफ्तगू में एक गुजारिश करता रहता हूँ, पढ़ना और है, कायम करना और है। पूरे कुरान में एक दफ़ा पढ़ने का हुक्म है, बाकी जहाँ भी है कायम करने का हुक्म है। पहली निशानी, जिन्होंने रब की रज़ा, ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको नतीजे पे ले आऊँगा। जिन्होंने रब की रज़ा की तलब में सब्र किया, जिन्होंने रब की रज़ा की तलब में सब्र किया। गहरी बात है, रब की रज़ा और फिर तलब, सब्र किया, यानी कि जो रज़ा थी उसके अम्र के इंतज़ार में सब्र किया। तलब तो यही है ना एक आशिक की, उसके रब की रज़ा यानी उसका अम्र, उसमें जिसने सब्र किया। और फिर जिन्होंने नमाज कायम रखी और हमारे दिए हुए रिस्क में से पोशीदा और एलानिया खर्च किया, छुपा हुआ और एलानिया खर्च किया, और फिर हर बुराई को भलाई के साथ मिटाते रहे। निशानियां हैं, हर बुराई को भलाई के साथ मिटाते रहे। इससे पहले क्या फरमाया गया? इससे पहले फरमाया गया कि हमारे दिए हुए रिस्क को एलानिया और पोशीदा। छोटी सी बात है, मेरा दिल है मैं इस पे बात करता जाऊं। हुक्म तो है छुपा के खर्च करो, ये एलानिया और ये पोशीदा, या तो एलानिया ना होता या फिर पोशीदा ना होता। इसका मतलब कोई ख़ास बात है जो रब की ज़ात अपने हबीब के ज़रिए हम तक पहुंचाना चाहती है। जब हुक्म ही अक्सर यही इशारों में, मासूम के फरमानों में दिया जाता है कि पोशीदा खर्च करो, तो ये एलानिया वाली बात, इसका मतलब कहीं ना कहीं एलानिया भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ना पड़ती होती तो फरमाया ना जाता। कहीं ना कहीं एलानिया भी रिस्क को खर्च करने की ज़रूरत, यानी मौला का सदका सरकार के अम्र से ये किया, कहीं ना कहीं करना पड़ता है, मगर उस ज़ात से मंसूब करके, ना कि मैंने खर्च किया, इमाम ने मुझसे खर्च करवाया। कहीं ना कहीं करना पड़ता है लोगों में शऊर बेदार करने के लिए, ताकि बंदे ये न समझें कि सरकार बस गैबत में बैठे हैं और बाकी हम काम करते ही जा रहे हैं। नहीं, गैबत में बैठकर हमें तौफीक देते हैं और हम ये करते हैं। तौफीक मिली, हम मिल बैठे, तौफीक मिली, लंगर तैयार हुआ, तौफीक मिली, हम खाएंगे, तौफीक मिलेगी, घरों को जाए। लेकिन पोशीदा भी है। पोशीदा ये है कि भाई जो भी कर रहे हैं, हमारी आपस की बात है, जो भी कर रहे हैं वो सरकार के लिए, मगर एलानिया में हमेशा ये याद रहे, मैंने खर्च किया नहीं, उन्होंने करीमी की तो मैंने नहीं।
दूसरा, बुराई को भलाई के साथ टालते हैं, मिटाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है बुराई को भलाई के साथ टालना, बुराई को भलाई से मिटाना बड़ा मुश्किल काम है। इल्जाम लगे, कहा जाए ये तो वो है, और जवाब में कहा जाए कोई बात नहीं, तुझे मेरी समझ ही नहीं आई, अगर तुझे यही अच्छा लगा तो बिस्मिल्लाह, हो सकता है शायद मैं ऐसा हूं, दुआ कर अल्लाह मुझे यहां से निकाले। बुराई को भलाई से टालना बड़ा मुश्किल काम है। शाह साहब जितने नफ्स मजबूत हो चुके हैं ना, ताकतवर है नफ्स, उनको बदलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनके लिए फरमाया जो गया वो ऐसे हैं, बुराई को भलाई से टालते हैं या मिटाते हैं। इनमें, इनके लिए अब इनाम शुरू हो गया। नूर से इनके लिए आखिरत में अच्छा इंजाम है। और मुझे अब बताने की जरूरत तो नहीं, आखिरत आपके जमाने का इमाम का लक़ब है। इनके लिए पहले ये निशानियां हैं। नंबर 1, रब की रजा की तलब में सब्र किया। दूसरा, जिन्होंने नमाज कायम रखी। तीसरा, हमारे दिए हुए रिज़्क़ को एलानिया और पोशीदा खर्च किया। नंबर 4, बुराई को भलाई से टालते रहे। ये उनकी निशानियां हैं। अब इनाम आ गया। इनके लिए आखिरत में अच्छा इंजाम है, वो हमेशा रहने वाली जगह है, हमेशा रहने, यानी बड़ी वसी और बड़ी प्रोलॉन्ग, बहुत तवील और बड़ी लंबी कैफियत का नाम है। वह शॉर्ट टाइम नहीं है, साल, 2 साल, 1000 साल, 2000, 10,000 साल, हमेशा रहने वाली जगह है। इनमें सिर्फ वो लोग दाखिल होंगे। पेपर आउट हो गया, मैंने तो पहले भी कहा था। अच्छा, आगे आगे करम और भी है। फरमाया गया इनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से जो सालेहीन होंगे वो भी वही होंगे। शर्त है ना, इनके बाप, इनके दादा, इनकी बीवियों और इनकी औलादों में से जो सालेहीन होंगे वो भी वहीं दाखिल होंगे। और हर दरवाजे से फरिश्ते इनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलामती हो। पता चला एक दरवाजा नहीं है, हर दरवाजा, पता नहीं कितने दरवाजे हैं, हर दरवाजे से आएंगे। खैर ही खैर, बिल्कुल ऐसे ही शाह साहब, फरिश्ते आएंगे और कहेंगे तुम पर सलामती हो, तुमने सब्र किया। बात आके रुकी, सब्र किया। क्या अच्छा इंजाम है, क्या खूब इंजाम है। ये मलाइका कहेंगे, सलाम करेंगे, हर दरवाजे पे खड़े होंगे। अब इसका मतलब बंदे 2, 4, 10 नहीं है, 100, 200, 400 नहीं है, पता नहीं कितने दरवाजे हैं। हर दरवाजे पे मलाइका खड़े होंगे, यानी एक कसीर तादाद है। पेपर आउट करके परवरदिगार अपने हबीब के जरिए फरमाना चाह रहे थे, जो नहीं भी है उनको भी बताओ कि वो ये काम कर ले, घबराए नहीं, मलाइका उनको सलाम करेंगे। जनाब यूनुस का दौर है, एक छोटी सी बात सामने आ गई। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम का दौर है। सरकार ने जनाब जिब्राइल को एक जुमला कहा, कहते हैं जिब्राइल मुझे कायनात के बाकमाल इबादत गुजार से मिला। जनाब जिब्राइल ने साथ लिया जनाब यूनुस को, पहुंच गए एक बंदे के पास जिसके जिस्म का गोश्त जज़ाम खा चुकी थी, यानी ऐसी कैफियत थी कि बस न बयान करने वाली है। जज़ाम जिस्म का गोश्त खा चुकी है, आंखें हैं ही नहीं। पहुंच गए जनाब यूनुस को, जनाब जिब्राइल ने कहा कान लगाई है। कान लगा, सुना क्या कह रहे, शुक्रन शुक्रन शुक्रन। अगर गोश्त दिया तूने मेरे फायदे के लिए, जब तक गोश्त रहा मैं उस पर राजी था, अगर तूने ले लिया तो मैं नाराज हो जाऊं। आंख दी, जुमले हैं उसके, आंख दी तूने देखने के लिए, जब तक तूने चाहा मैंने उस आंख से देखा। जब तूने चाहना बंद कर दिया कि मैं उस आंख से ना देखूं, तो मुझे क्या जरूरत है, तेरी चाहत अगर इसमें है तो मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह, मैं राजी हूं। जनाबे यूनुस जनाब जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल मैंने तो सोचा था तू मुझे किसी बड़े रोजादार के पास ले जाएगा, यकीन कीजिए जुमले लिखे हैं, किसी नमाजी के पास ले जाएगा, तू मुझे किस जगह लेके आया, ये इबादत गुजार है, ये बाकमाल है। जनाब जिब्राइल ने कहा रुकिए, लम्हा रुकिए,
جناب جبرائیل نے اس کو کہا آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں، میرے ساتھ ایک بندہ اور بھی آیا، آئیے مل کر تیرے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، دعا مانگ کے میری رضا کو اس کی رضا پہ فوقیت نہ دینا، تیری مہربانی دعا نہ مانگنا، نہ میری رضا کو اس کی رضا پہ فوقیت نہ دینا، اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں ایسا رہوں تو پھر میں راضی ہوں۔ جناب یونس کہتے جبرائیل میں تو سوچ رہا تھا کوئی اور ہی برگزیدہ ہوگا، پر میں یقین کر گیا یہی ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ اسی طرح سورہ مائدہ میں پروردگار عالم کی ذات جو اکثر آیت آپ سنتے ہو بڑے خوبصورت انداز میں مخلوق سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور یہ ہے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی۔ لو جی، میں آج میں نے اہل سنت کی کتابیں کھولی، میں نے لفظ رضا پہ تھوڑی سی تحقیق کی، میں نے کہا یہ راضی رہنے والے لوگ ہیں کون؟ یہ اہل سنت نے لکھا ہے، میں وہ بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں راضی رہنے والے لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ کیوں اور کیسے ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، کیوں ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، اگر مگر اور کاش بھی نہیں ہوتا، کیوں کیسے اگر یہ ہو جاتا مگر یہ نہیں ہے، نہ ان کے زندگی میں نہیں ہے۔ اور راضی رہنے والے لوگ یہ ہیں میٹھے پہ جیسے خوش ہوتے ہیں کڑوے پہ بھی ویسے خوش ہیں۔ لو جی، راضی رہنے والوں کی کچھ نہ کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، امید ہے تھوڑا سا سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے شاعروں سے پوچھا شاعروں ذرا تم تو بتاؤ راضی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جی شاعروں نے مجھے پھر بتایا، ایک شاعر کہتا ہے ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دے۔ ایک اور شاعر سے میں نے پوچھا ہاں بھائی تو بتا، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں شاہ جی بڑا گہرا شعر ہے، ذرا غور کیجئے گا، جتنا راضی برضا رہتے ہیں ارباب قناعت، قناعت تو سمجھتے ہو نا، راضی برضا رہتے ہیں ارباب قناعت، وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے، وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں تھبے نہیں ہوتے۔ میں پھر آہستہ پڑھتا ہوں، جو پہنچ گئے میں سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے وہ میرے ساتھ پھر سفر کرو۔ وہ کہتے ہیں راضی برضا رہتے ہیں ارباب قناعت، راضی برضا رہتے ہیں ارباب قناعت، وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تو بتا گیا جناب یونس والا، میں کیوں سوال کروں؟ وہ اپنا بھرم دست طلب سے نہیں کھوتے، دامان توکل کہ یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہو سکتے ہیں مگر دھبے نہیں ہو۔ لو جی، بلے شاہ سے میں نے پوچھا آپ بتائیں، لو جی بلے شاہ نے مجھے پھر بتایا، بلے شاہ کہتے تو وار دے ہر شے یار اپنے تو وار دے ہر شے یار اپنے تو جے جیتی عشق دی بازی، یار دے نا دی نیت کھلو جا تینو آکھن عشق نمازی، تیرا یار کبے تو گھنگرو پالے بھاویں فتوے لاوے قاضی، بھلے شاہ جگ سارا رسدہ رس جاوے پر اسا یار نو رکھنے راضی۔ نعرہ حیدری، یہ بابا بھلے شاہ تھے۔ لو جی، میں شاعری بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔
یہ بلکہ سرکار کا صدقہ پیغام، یہ سمجھ لیں، بس اس پہ غور فرمائیے گا۔ کچھ ہمارے 2-3 دوست نئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو جتنا جتنا سمجھ آئے بسم اللہ، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، پھر پوچھ لیجیے گا بھائیوں سے۔ پیغام بڑا ہے۔ احمد بن عمر حلال نام ہے اس کا، احمد بن عمر حلال کا بیان ہے، میں نے شادی توجہ میں ضرور رکھنا، میں نے اخرس کے بارے میں سنا، وہ مکہ میں فرزند رسول مولا امام رضا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ بیٹھو شاہ جی، احمد بن عمر حلال کا بیان دوبارہ سنیے گا۔ میں نے اخرس کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں فرزند رسول مولا امام الرضا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سن کر میں مکہ پہنچا، میں نے ایک چھرا خریدا اور میں اس کی تلاش میں نکل پڑا کہ، اور قسم کھائی، واللہ خدا کی قسم، جب وہ جہاں ملا چاہے وہ اللہ کے گھر سے تو نہ نکلا، میں اس کو مار دوں گا، یہ میرے امام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کہتے وہی میں چھرا لے کے گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ظالم مسجد سے نکل رہا ہے۔ یہ بھی ایک مقدروں کی بات ہے، رسول کا صدقہ بننے والے، اللہ کے گھروں میں جا کے اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کے حبیب کی اولاد کو نہیں پہچانتے، نہیں پہچانتے۔ لیکن ایک سبق ہے، ذرا وصول کیجئے گا، سنبھالیے گا، ہو سکتا ہے یہی پیغام ہی وصول ہو جائے تو آج کی محفل ہو گئی۔ یہ کہتی ہیں جی میں چھرا خریدا، میں نے کہا چاہے مسجد سے کیوں نہ نکلے میں آج اس کو چھوڑوں گا نہیں، قدرتی وہ مسجد سے نکل رہا ہے، میں نے ادھر سے چھرا نکالا، میں اس کو اب چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا، اس سے میرے امام کی شان میں گستاخی کی۔ میں ارادہ کر ہی رہا تھا، اچانک ایک بندہ مجھے رکا لے کے میرے پاس آیا، 8ویں امام کی طرف سے لکھا ہوا رکا تھا، میرے سامنے رکا آیا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے احمد بن عمر، تجھے میرے حق کی قسم افرس کے قتل سے ہاتھ روک۔ بادشاہ خود حجت خدا ہو کر مخلوق کو سبق دے رہے ہیں کہ جو کام قائم نے کرنے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، فوراً رکایا، انتظار صاحب کنیکشن دیکھیے کہاں سے کام ملا ہے۔ میں یہ نیت ہے، حالانکہ میں نیت کسی کو بتانے، میں نے چھرا چھپایا ہے، میں مسجد کے سامنے کھڑا ہوں، یہ بدبخت نکلے تو صحیح، آج میں اس کو فنارے و سکر کر دوں گا۔ اچانک رکا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تجھے میرے حق کی قسم، قسم بڑی سخت ہے جی، تجھے میرے حق کی قسم اخرس کے قتل سے ہاتھ روک لے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حوالہ بھی دیتا جاؤں، شاید بندے کہیں بخاری صاحب کہاں سے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، حوالہ ہے بصائر الدرجات، جز نمبر 5، باب نمبر 12، جلد نمبر 5۔ لو جی 2-3 واقعات اور چھوٹے چھوٹے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک علی بن حسین بن یحییٰ کا بیان، یہ کہتے ہیں میرا ایک بھائی جس کا نام عبداللہ ہے، جو حق کی طرف مائل نہ تھا، دل تو چاہتا ہے نا میرا بھائی حق کی طرف مائل ہوئے، دل تو چاہتا ہے نا، پیغام بھی ہے، سبق بھی ہے، اور ایک بہترین راستہ بھی بادشاہوں نے دکھایا ہے۔ علی بن حسین بن یحییٰ کا بیان، میرا بھائی نام عبداللہ ہے، حق کی طرف مائل نہ تھا اور ہم پر تانا زنی کرتا رہتا تھا۔ یہ مولا والے آ گئے، کہتے میرے اوپر تانا زنی کیا کرتا تھا۔ کہا میں نے مولا کی خدمت میں بھائی کے حوالے سے عریضہ لکھا، تانا زنی جو کیا کرتا تھا، کوئی بات نہیں میری طرف دیکھنا، بھائی کے حوالے سے امام کی خدمت میں عریضہ لکھا، درخواست کی، مولا یہ تانے مارتا ہے، حق کی طرف مائل نہیں ہے، آپ کے سوا میں کس کو کہوں؟ جواب میں آقا نے خط لکھا، فرمایا گھبرا نہیں، ان قریب پلٹ آئے گا۔ احسان مولا کے کتنا خوبصورت طریقہ چاہنے والوں کو بتایا، لڑنے نہ لگ جانا، لڑائی نہ کرنے لگ جانا، کوشش کرنا، اپنے امام سے توسل کرنا، سرکار کریمی فرما دیں گے۔ فرمایا گھبرا نہیں، ان قریب وہ پلٹ آئے گا
اور دین حق پر دنیا سے جائے گا۔ اچھا شاہ جی مولا نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کریم اتنے ہیں اپنوں کی ٹالتے نہیں۔ امام نعرہ حیدری، علی بن حسین بن یحییٰ کہتے ہیں سال ہی نہیں گزرا وہ حق پہ آ گیا۔ بسم اللہ۔ لو جی ابو محمد رقی کا بیان کہ میں 8ویں لال، 2-3 واقعے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق آپ کے پاس آ جائے۔ بادشاہ کی خدمت اقدس میں اس کا بھی حوالہ الخراج والحرائے اور راوندی کی کتاب ہے جو میں نے بھائی کا واقعہ سنا ہے۔ وہ مجھے اگلے دن وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک فرمان جو خط لکھا تھا حبشی بادشاہ کے نام وائرل ہوا، تو کئی لوگوں نے کہا جی حوالہ کہاں ہے، حوالہ کہاں ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو اسلام ہی نہیں لے رہے، حبشی کو خط لکھ رہے ہیں، حبش کے بادشاہ کو خط لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حوالے موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے ساتھ ساتھ حوالے بھی پیش کریں۔ آپ کو تو شک نہیں ہے لیکن کئی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے ناراض تھوڑا کرنا ہے بندوں کو، کوشش کریں گے سرکار کا صدقہ مطمئن کریں گے۔ لو جی ابو محمد رقی کا بیان کہ میں 8ویں لال ولایت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد میں نے آقا کی خیریت معلوم کی، آقا میری طرف متوجہ ہوئے اور میری خیریت دریافت کی۔ اچھا اسی دوران آپ نے مجھ سے پوچھا اے ابو محمد، جب اللہ کسی بندہ مومن کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے، جب اللہ کسی بندہ مومن کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو ایک شہید کا اجر ملتا ہے۔ کریمی دیکھیے، شفقت دیکھیے، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کسی مرض وغیرہ کا تذکرہ تک نہیں تھا، دل میں کہا کہ مجھے مولا نے آج شرمندہ ہی کر دی ہے۔ بہرحال کیونکہ میں مختلف کی باتوں میں بھی مصروف تھا، مولا نے اچانک بے موقع محل عجیب بیماری کا تذکرہ شروع کر دیا۔ میں اندر ہی شرمندہ بھی اور کہہ بھی رہا ہوں، یہ سوچ کر میں وہاں سے رخصت ہوا، چنانچہ رات کے وقت پاؤں میں درد شروع ہوا۔ خیال آیا شاید تھکن کی وجہ سے ہے، تھکن کی وجہ۔ دوسرے دن پاؤں میں ورم آ گیا، تیسرے دن اور اضافہ ہوا، مجھے امام کی وہ گفتگو یاد آئی، جب مدینہ پہنچا اس میں پیپ بھر آئی، پھر پھوڑا بن گیا، پھر آہستہ آہستہ شب کی نیند حرام ہو گئی، کئی مہینے بستر پر پڑا رہا، پھر میں نے کہا جو کہا تھا وہ حق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کریم بھی بڑے ہیں نا، عنایت بھی بڑی۔ عبداللہ بن شبر ورقہ کا بیان، 2 واقعہ اور سنا تو بس۔ عبداللہ بن شبر بلکہ شبرما کا بیان، عبداللہ بن شبرما کا بیان، ایک مرتبہ حضرت فرزند رسول 8ویں لال ولایت ہماری طرف سے گزرے، لوگوں میں آپ کی امامت پر بحث ہونے لگی، وہاں سے گزرے آقا، بحث ہونے۔ جب آپ آبادی سے باہر پہنچے تو میں اور تمیم بن یعقوب سرا جو اہل حرمہ میں سے تھا آپ کے ساتھ ہو لیے، ہم لوگ آپ کے مخالفین میں سے تھے۔ ہاں مخالفین میں، جب ہم صحرا میں پہنچے تو ایک چمک نظر آئی، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تو دیکھا ہرن چلا آ رہا ہے، چمک والی چیز، ہرن چلا، بڑا کمال واقعہ ہے، ہرن چلا آیا، قریب آیا، وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو، آپ اس کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرنے لگے، پھر اسے اپنے غلام کی طرف بڑھا دیا، حضرت نے اسے کچھ فرمایا جو ہم سمجھ نہ سکے، پھر آپ نے اشارہ فرمایا اے عبداللہ کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے آئے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں ایمان لے آیا، مخلوق پر اللہ کی حجت ہے اور اب میں اللہ کی بارگاہ توبہ بھی کرتا ہوں، کم ایمان لے آیا۔ اچھا یہ آپ نے غور فرمایا، جملہ میں نے نچوڑا اینڈ پہ دینا ہے، کیا شاہ جی کہتا ہے کہ میں نے ایمان بھی لے آیا کہ اللہ کی حجت ہے اور میں اللہ کی بارگاہ توبہ بھی کرتا ہوں۔ شاہ جی مانتا مولا کو نہیں ہے، اب مانتا ہے تو توبہ اللہ سے کر رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، بے شک آپ برحق حجت ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اس ہرن کو جانے کا امر فرمایا، سن کر ہرن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہرن کی آنکھوں سے
آنسو بہنے لگے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اسے تسلی دی, فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے؟ آپ نے اس کے سر پہ جب ہاتھ پھیرا تسلی دی, فرمایا تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. سرکار فرماتے وہ کہہ رہے مولا آپ نے امر فرمایا, آپ کا امر برحق ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن ایک مجھے دل میں ایک چیز ہے, میں تو آیا تھا آپ پہ قربان ہونے, میرا دل تھا مجھے ذبح کر کے آپ گوشت کھائیں گے. بندے زندگیاں دیاں دعاواں منگ دیں, عاشق آیا ہے قربان ہونے, خوش نصیبی سمجھ رہے میں اپنی حجت پہ قربان ہو گیا. فرماتے ہیں یہ آیا تھا کہ آقا آپ میرا گوشت تناول کریں گے, میری خوش بختی ہوگی. جب آپ نے مجھے جانے کا امر دیا, اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو. بہت بڑا میں یہ ہے راضی بالرضا. ہاں میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ آپ میرا گوشت پسند فرمائیں گے, پر آپ مالک ہیں, آپ نے فرما دیا. لو جی بسم اللہ. کریمی ایک اور چھوٹی سی سن لیجئے گا. صفوان بن یحییٰ قبیان 8ویں لال ولایت کے ہمراہ میں کے مصروف سفر تھا. آپ کا گزر ایک جماعت کے قریب سے ہوا. ان میں سے ایک شخص بولا دیکھو رافضیوں کا امام جا رہا ہے. سمجھتی ہو کوئی الزام دے تیرے نام, دیکھو رافضیوں کا امام جا رہا ہے. میں نے آقا سے عرض کی آپ نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہے؟ میں نے آقا سے عرض کی, فرمایا ہاں مومن اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے. نہیں ہاں مومن اپنے ایمان کی تکمیل چاہتا ہے. جب رات ہوئی اس کی دکان کو آگ لگ گئی, جو سامان بچ گیا وہ چور اٹھا کے لے گئے. صبح فرمایا صفوان سنا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, اور تیرا ایمان مکمل ہوا. تجھے اگر یہ کچھ کہہ رہے کہ رافضیوں کا امام جا رہا ہے تو پریشان ہو گیا. لو جی آقا نے موت کی قسمیں بتائی ہیں, بتاؤں؟ اچھا چلو دل ہے تو بسم اللہ. میرا دل تھا سرکار کے انہی واقعات میں سے کوئی نہ کوئی پہلو آپ تک پہنچائے جائیں. 9ویں لال ولایت اپنے پاک بابا کے بارے میں فرماتے ہیں, ہمارے بابا پاک کے صحاب میں